खुदावन यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम आज फिर यहाँ पर इकट्ठे हुए। बड़ा अच्छा महसूस हुआ यहाँ आकर, बड़ी बरकत मिल रही है हमें। पहला सैमुअल की पहली किताब पुराने अहदनामे में चौथे बाब में से हम इसको देखेंगे। सैमुअल की पहली किताब उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इसराइली फिलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में बड़ी खून रेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनहास भी मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इसराइल का काजी रहा और उसकी बहू फिनहास की बीवी हमल से थी और उसके जन्ने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावंद मर गए, तो वो झुककर जनी, क्योंकि दर्द ज़ै उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थीं उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इसराइल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुस्र और खावंद जाते रहे थे। सो उसने कहा, हशमत इसराइल से जाती रही, क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया। आमीन। हशमत इसराइल से जाती रही, अहद का संदूक छिन गया। अहद का संदूक छिन गया और हशमत इसराइल से जाती रही। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, अहद के संदूक का छिन जाना, क्या हमारी जिंदगी में कुछ छिन तो नहीं गया? क्या हमारी जिंदगी में इब्लीस ने कुछ छीन तो नहीं लिया हमसे? अहद का संदूक का छिन जाने का मतलब है कि हशमत जाती रही और हमारी तमाम बनी बनाई जितनी भी इज्जत थी वो भी गई, हमारी मान मर्यादा सब गई, क्योंकि अहद का संदूक छिन गया। अहद का संदूक इस बात की अलामत था, जब वो चलते थे तो खुदा की हुजूरी उनके आगे चलती थी। और अहद का संदूक जिसके पास होता था, इवन कि अगर वो दुश्मनों के हाथ भी जाए तो वहां पर भी बरकत आ जाती थी। और जिस घर में जाता था अहद का संदूक, वहां बरकत आती थी। और अहद के संदूक का छिन जाना एक बड़ा लॉस है मसीह जिंदगी में। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आपकी जिंदगी में अहद जो आपने बांधा था वो अहद कायम है? क्या वो छिन तो नहीं गया? अगर वो अहद आपका टूट गया है जो आपने बांधा था, खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से आप यीशु मसीह के पास आए थे, अगर ऐसा है तो फिर हमें होश में आने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है। हम कई बार देखते हैं कि हम तौबा करते हैं, हम सरगर्म होते हैं, हम दुआ करते हैं, सुबह भी दोपहर को भी कलाम पढ़ते हैं और हम मसीह की तालीम के मुताबिक चलते हैं और मसीही तालीम को आम करते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं, प्यार करते हैं और बहुत अच्छे मसीही बन जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम उस तरह से नहीं चलते, हम उस तरह से खुदा को टाइम नहीं देते, बल्कि कलाम के खिलाफ चलने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है अहद के संदूक के छिल जाने की वजह जो है, हमारी लाइफ से ब्लेसिंग का उठ जाना, बरकत का, क्योंकि हम कलाम से हट जाते हैं। कलाम में कायम रहें, कलाम के साथ रहें, तो अहद का संदूक भी हमारे साथ रहेगा। अहद का संदूक एक बख्श नहीं है, एक बख्श का नाम नहीं है। अहद के संदूक के अंदर एक बड़ी तारीख है, एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बड़ा सबक है। अहद के संदूक के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो 10 अहकाम थे जो मूसा ने रिसीव किए थे, वो पत्थर की तख्तियों पर लिखे हुए अहद के संदूक के अंदर था। अहद के संदूक का छिन जाने का मतलब है कि वो सारा कलाम उनकी लाइफ से जाता रहा, जिसको देखकर वो याद करते थे, जिसमें लिखा था खून न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और अपने माँ बाप की इज्जत करना और पत्थरों की मूर्तों को सजदा न करना, कोई तराशी हुई मूर्त को सजदा न करना। अहद का संदूक का छिन जाने का मतलब है कि शरीयत उनसे जाती रही। मेरे अजीज दोस्तों, उस अहद के संदूक के अंदर पत्थर की लोहें थीं जिस पर खुदा का कलाम लिखा हुआ था, खुदा के अहकामात लिखे हुए थे। अगर हमारी जिंदगी से बरकत और जाती रहे, अगर हम उस अहद को तोड़ दें, तो फिर हमारी लाइफ में कलाम उस तरह से काम भी नहीं करता। आपको ये बात पता होगा, जो लोग खुदा के मसा में चलते हैं उनको पता है कि खुदा का कलाम असरअंदाज भी जब तक रहता है जब तक हमारा अहद खुदा के साथ ठीक रहता है। जब हम अहद को तोड़ देते हैं, खुदा नहीं तोड़ता, खुदा अपने अहद को नहीं तोड़ता। खुदा अपना मुखालिफ आप नहीं हो सकता, हम बेवफा हो सकते हैं, खुदा बेवफा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की जो जात है उसमें बेवफाई नहीं है।
میرے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، اگر ہم عہد کو توڑتے ہیں ہم اس بلیسنگ سے خود باہر آ جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ نہ صرف ہم سے وہ عہد ٹوٹا ہے، اب سارے کاموں کی خرابیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ ہم سے آ کے دعائیں کراتے ہیں، مسائل کا حل مانگتے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا جی، یہ مسئلہ ہو گیا، ہم ان کو کلوری کے پاس لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو توبہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں توبہ کرو، بپتسمہ لو، کلام پڑھنا شروع کرو، روزہ رکھو، دعا کرو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، اس کو میں کیا بات کہنا چاہ رہی ہوں، اور یہ مجھے آگے سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ ناخوش ہو کر چلے جاتے ہیں اور وہ برکت نہیں پاتے۔ لیکن جتنوں نے عمل کیا تو بہت سی گواہیاں ہیں ہمارے پاس، سینکڑوں گواہیاں ہیں ہمارے پاس کہ جن کی زندگی پھر سے بحال ہوئی، جن کی زندگی میں بحالی آئی، شادابی آئی، معجزات کا دریا بہنے لگا۔ میرے عزیزوں، عہد کا صندوق کا چھن جانا خطرناک بات ہے۔ کسی بھی شخص کی رفاقت اگر خدا کے ساتھ نہ رہے تو اس کی تو ایک منٹ بھی خطرناک ہے، کیونکہ اگر اس لمحے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ خدا سے دور ہو کے مر جائے، گناہ میں مر جائے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو بہت خطرناک حالت ہے۔ لیکن سیف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کریں۔ عہد کا صندوق چھن گیا ہے۔ عہد کے صندوق کے اندر ایک عصا ہے ہارون کا، جو ظاہر کرتا ہے اس کی ڈیڈیکیشن کو، اس کے اختیار کو۔ عصا جو ہے 12 قبیلوں کے مطابق انہوں نے لاٹھیاں رکھی، انہوں نے کہا جس کی لاٹھی میں پھول لگ جائیں گے وہی ہوگا، اور جب اس کی لاٹھی میں پھول لگے تو سب نے جان لیا کہ یہ خدا کا ممسو ہے، اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جس کے زندگی سے عہد کا صندوق چلا گیا، گویا کہ اس کے پاس سے اختیار چلا گیا، نہ اس سے بدروہیں ڈریں گی۔ یسوع نے کہا میں تم کو اپنا اختیار دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، سانپوں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ لیکن وہ اختیار تو چھن گیا، وہ اختیار تو جاتا رہا۔ وہ اختیار کیسے واپس آئے گا؟ وہ اختیار واپس کلوری کے پاس آنے سے آئے گا، وہ اختیار واپس یسوع کے خون سے دھلنے کے بعد پھر مل جائے گا۔ وہ جائے گا نہیں، وہ اس نے دیا تھا، اس نے نہیں توڑا، وہ ہم نے توڑا ہے، وہ ہم نے توڑا ہے۔ اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے توبہ کی، کبھی آپ خدا کے ساتھ چلتے تھے، آپ کلام پڑھتے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کی رفاقت ٹوٹ گئی، تو آپ رفاقت ٹوٹنے کے بعد آپ خدا کے علاوہ اور بھی جادوگروں سے بھی رابطہ کیا، شیطانی تاثروں سے بھی ملنے لگ گئے تاکہ مسائل کا حل ہو جائے، لیکن حالت ورسٹ ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں یا آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ان کی کنڈیشن بری سے بری ہوتی ہے۔ شیطان اپنا مخالف نہیں ہو سکتا، اگر شیطان ہی شیطان کو نکال دے تو پھر اس کی بادشاہی میں پھوٹ پڑ گئی، وہ اپنی بادشاہی میں پھوٹ نہیں ڈالتا، وہ صرف وقتی طور پر، عارضی طور پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے آج صبح کلام بھائی نے سنایا تھا، اس میں اس نے بتایا تم کھا لو تم مرو گے نہیں، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے، تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے، لیکن اصل میں اس نے ان کو ٹریپ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ عہد کا صندوق چھن گیا، گویا کہ شریعت بھی جاتی رہی، وہ جو کلام کی رہنمائی تھی وہ بھی جاتی رہی، اور وہ اختیار بھی جاتا رہا، اور وہ جو خدا نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس کو، یہ بھی ہم بھول گئے کہ ہم خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، ہم مقدس لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تھا ہم برانڈ نیو کرسچن بن گئے تھے، لیکن ہم پھر پرانے کرسچن بن گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، جو امریکن گورے ہیں دوسرے ممالک میں ہیں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، میں نے دیکھا آسٹریلیا میں، ان کی روحانی لائف بھی ہم سے آگے ہے، ان کے سائنسدان بھی ہم سے آگے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی بھی ہم سے آگے ہے، ان کی دوائیاں زندگی بھی ہم سے آگے ہے، اور ہمارا لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے، ہماری دعا کا لیول بھی وہ نہیں ہے، ہمارے چرچز کا وہ لیول نہیں۔ جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا کہ وہ زندہ کلیسیا کے لوگ ہیں، پتہ چلتا ہے۔ ہم تو کلیسیا میں بھی مردہ اور گھر میں بھی مردہ ہیں، ہم کلیسیا میں جا کر بھی سو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم کرے، یہ کب ختم کرے گا، یہ کب پرستش ختم ہوگا، ہم گھر کو جائیں گے، کچھ کھائیں پیئیں، بھوک لگ رہی ہے، ہمارے خیال کہیں اور ہوتے ہیں۔ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا عہد خراب ہو گیا خدا کے ساتھ تو آپ عزت نہیں پا سکتے، آپ ڈاؤن ہوتے جائیں گے، تو سدا لٹتا ہی رہے گا اور اپنے دھندوں میں ناکام رہے گا، اور اس کے اندر من کے مرتبان بھی بھر کے رکھا ہوا تھا۔ من یسوع مسیح کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، جب عہد ٹوٹے گا تو ہم مسیح سے بھی دور ہو جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتا دور، وہ تو چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو بلاتا رہا، میں تو جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کرتی ہے، میں نے کئی بار چاہا، لیکن تمہارے لڑکوں نے نہیں چاہا۔ اے یروشلم، تجھ پر افسوس کہ دشمن تجھ پر مورچہ باندھیں گے، اور دشمن تیرے بچوں کو پٹک دیں گے زمین پر اٹھا کر، اور تیرے پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے دیں گے، کیونکہ تو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تجھ پر نگاہ کی گئی۔ کیوں پٹک دیں گے؟ کیوں پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا؟ کیوں اتنی ورسٹ کنڈیشن ہو جائے گی؟
کیونکہ ہم نے اس دن کو ہی نہیں پہچانا. ہمیں دن کو کلام سنایا گیا, ہمیں رات کو کلام سنایا گیا, اتنا کلام سنایا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ بچ پایا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور کون بچائے گا. اب کوئی یسوع دوبارہ تو آئے گا نہیں قربان ہونے کے لیے. اب کوئی یسوع دوبارہ نہیں آئے گا. وہی یسوع ہے جو اب صرف اپنے چوزن لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت ہے, وہ شریعت کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح شریعت کی فلفلمنٹ بھی ہے. ہاللیلویا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی لائف میں گیپ پڑ گیا, اگر آپ کی لائف میں لاس آ گیا, اگر آپ کی لائف میں عہد ٹوٹ گیا جو آپ نے باندھا تھا کبھی اپنے یسوع کے ساتھ, خدا کے ساتھ, آپ پھر سے باندھ سکتے ہیں. یوحنا خط میں لکھا ہے, میرے بچوں میں تم اس لیے لکھتا ہوں کوئی گناہ نہ کرے, تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو یہ سمجھ لے کہ ہمارا ایک شفاعت کرنے والا ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز. عہد کا صندوق اگر چھن گیا ہے, آپ کی رفاقت اگر کھو گئی ہے, آپ کی دوائیا زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے, آپ نے اپنے دشمنوں کو پھر سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے, آپ پھر گناہ میں چلے گئے ہیں, آپ نے پھر سے پرانے انسانیت کے لبادے کو پہن لیا ہے, آپ فکر مت کریں. اس عہد کے صندوق کے اندر وائٹ رنگ کا جو من ہے, جو خوراک ہے, آسمانی روٹی, یسوع مسیح نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں. وہ یسوع مسیح کی عکاسی کرتی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے آپ کا رابطہ پھر بحال ہو جائے گا, اگر آپ اس میں سے کھائیں گے آپ کبھی مرنے کے نہیں. اس نے کہا یہ روٹی کھا کر تم مر گئے, تمہارے باپ دادا مر گئے, لیکن میں زندگی کی روٹی ہوں, جو اس کو کھائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. آج کلیسیوں میں معجزے نہیں ہیں, آج کلیسیوں میں بیداری نہیں ہے, آج کلیسیوں میں مردہ پن ہے, کیونکہ عہد کا صندوق چھن گیا ہے. حشمت جاتی رہی ہے, چرچوں سے حشمت اٹھ گئی ہے, خداوند کا جلال چلا گیا ہے. خداوند کا جلال لوٹ سکتا ہے اگر ہم اس کے خون کے نیچے آ جائیں گے تو اس کا جلال ہم پر بھی آ جائے گا. ہاللیلویا. جیسے عہد کے صندوق کو واپس لائے تھے تو خدا کا جلال آ گیا تھا, عہد کا صندوق آپ کی لائف میں آج یسوع مسیح اگر آپ کی لائف میں آ جائے تو سب کچھ آ جائے گا. یسوع مسیح اختیار دے دے گا آپ کو واپس. ہاللیلویا. یسوع مسیح جو شریعت آپ کو ملی تھی, فضل کے وسیلے شریعت کی فلفلمنٹ آپ کو مل جائے گی. تو پھر ہم کیا کہیں کہ ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم شریعت کو رد کرتے ہیں؟ نہیں. مسیح پر جو ایمان رکھتے ہیں, یسوع مسیح شریعت کی فلفلمنٹ ہے. ہم شریعت کو قائم رکھتے ہیں مسیح پر ایمان رکھنے سے. یسوع مسیح اختیار بھی دے گا, یسوع مسیح تخت کے پاس بیٹھ کر انصاف کرنے کا اختیار بھی دے گا, باپ کے گھر میں جانے کا اختیار بھی دے گا, اور آب حیات کی ندیوں کے پاس لے جانے کا اختیار بھی دے گا. کھویا ہوا آپ کا پیسہ بھی واپس آ سکتا ہے, کھوئی ہوئی نہیں آپ کی وہ لائف بھی, پریئر لائف بھی واپس آ سکتی ہے. کھویا ہوا وہ وقار, جو حشمت اور جلال آپ کے ساتھ تھا, جو آپ کا روب اور دبدبا تھا خدا کی حضوری میں رہنے کی وجہ سے, وہ واپس آ سکتا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس ہے. آج آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. مجھے خدا نے جتنا میسج کیا میں نے آپ کو دے دیا.